12 बज गए 12 बज गए। पहली तिलावत इशारा नबी का तहरीका 9 बाब 1
से साथ आए। उस वक्त जो कौम तारीकी में चलती थी, उसने बड़ा नूर देखा। जो मौत के मुल्क के साए में बसते थे, उन पर नूर चमका। तूने फरहत को बढ़ाया, तूने खुशी को ज्यादा किया। वो तेरे सामने खुशी करते हैं, ऐसी खुशी जैसी फसल काटने या गनीमत बांटने में होती है, क्योंकि उसकी मशक्कत के जुए को और कंधे की लाठी को और उसके सरकूब के अज़ा को तूने ऐसे तोड़ डाला जैसे मध्याह्न के दिन में हुआ। क्योंकि हर वो जूता जो हंगामे में टापता था और हर एक खून आलूद जुबा जलाने के लिए होगा और आग से जलाया जाएगा। क्योंकि हमारे लिए एक लड़का पैदा हुआ और हमको एक बेटा अता किया गया और सदारत उसके कंधे पर है और उसका नाम ये है, यानी अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दी बाप, सलामती का शहजादा। दाऊद के तख्त और मुमलकत पर उसकी हुकूमत और एक बालबंदी और सलामती की इंतहा ना होगी, ताकि इस वक्त से लेकर अबद तक उसे कायम करे और अदब और सदाकत से उसको मुस्तहकम रखे। रब्बुल ख्वास की गरीबी ये करेगी। पाकलाम के पढ़ने व सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।
दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत तीतस के नाम 2:11 से 14 तक। ऐ प्यारे फर्जंद, खुदा का वो फजल ज़ाहिर हुआ है जो सब आदमियों के लिए निजात का बाइस है और हमें तरबियत देता है कि वे दीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस दुनिया में परहेजगारी और सदाकत और दीनदारी के साथ जिंदगी बसर करें और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने अजीम खुदा और बचाने वाले मसीह यीशु के जलाल के ज़हूर के मुंतज़िर हो, जिसने अपने आप को हमारे बदला में दिया ताकि हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले और अपनी खास मलकियत होने के लिए एक ऐसी उम्मत को पाक करे जो नेक कामों में सरगर्म हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।
हमारे लिए आज की अंजलि खुशखबरी मुकद्दस लूका की किताब। मुकद्दस लूका की अंजील उसका दूसरा बाब 1 से 14 आयत में लिखा है। उन दिनों में यूं हुआ कि औगुस्तुस कैसर की तरफ से फरमान निकला कि सारी आबादी के लोगों के नाम लिखे जाए। ये पहली इसमें हुई जब क्विरिनियुस सूर्य का हाकिम, तब सब लोग अपने अपने शहर में नाम लिखाने गए। और यूसुफ गलील के शहर नासरत से यहूदिया में दाऊद के शहर को याद हम कहलाता है, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और औलाद से, ताकि अपनी मनकूहा मरियम के साथ जो हमला की नाम लिखाए। तो जब वो वहां थे तो उसके विज़ा हमल का वक्त पहुंचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। उसी इलाके में चला है जो रात को मैदान में रहते और अपने गले की निगरानी रखते। और देखो, खुदावंद के फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद की तजल्ली उनके चौगिर्द चमकी और वह आए डर गए। तो फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के लिए होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, वो मसीह खुदावंद। और उसका निशान तुम्हारे लिए ये होगा कि तुम एक नन्हे बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक जमात खुदा की तारीफ करती और ये कहती जाहिर हुई, क्या बोलने वाला खुदा को जलाल और जमीन पर नेक इरादे के आदमी के लिए अमन। मुकद्दस के वसीले से हम सबके गुनाह माफ किए जाए। भाइयों बहनों प्यारे बच्चों और बुजुर्गों, हर साल की तरह इस साल भी खुदा ने हम सबों को उन तमाम वाक़यात को जानने का मौका दिया जिसको हम हर साल याद करते हुए ईमान में तकबीर की जानब बढ़ते और उस जिंदगी के लिए इस धरती पर अपने आप को तैयार करते। हिस्टोरियन ने भी तारीख का मुख्तलिफ कहानियां इसी से जुड़ी लिखते हुए बयान करते हैं कि एक दफा खुदा ने तमाम फरिश्तों को इकट्ठा किया और तमाम फरिश्तों को इकट्ठा करने के बाद उसने कहा कि भाई तुमने एक गीत लिखना है और उसको कंपोज करना है, प्रैक्टिस करो और वो गीत तुम्हें कवायद की सूरत में गाना है। अकेला बंदा तो सोलो मुख्तलिफ तरीके से गा सकता है, लेकिन जब कवायद की बात आती है तो हर सुर एक दूसरे के साथ मिलता जुलता होना बहुत जरूरी है। तो खुदा ने कहा कि भाई तुम लोग को मौका मिलेगा, प्रैक्टिस करो। एक ऐसा वाकया रूनमा होने वाला है और उस वाकये में तुमने ये गीत गाना है। फरिश्ते प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए उन्होंने और प्रैक्टिस करते करते खुदा ने एक दिन सबको बुलाया। उन्होंने कहा भाई बताओ गीत की कंपोजिशन मुझे सुनाओ कि आपने क्या जो है वो गाया। उन्होंने गाया, खुदा को पसंद आया। उन्होंने कहा देखो आपने गा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लिखा है, वेरी नाइस,
لیکن آپ کو میں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ گیت آپ لوگوں نے صرف ایک ہی دفعہ گانا ہے، بار بار آپ کو گانے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو جو آپ نے پہلے، جب آپ کو پہلے تو گانے کا موقع جو ہے وہ دیا جائے، اس طریقے سے گانا ہے کہ پتہ لگ جائے کہ واقعی جو ہے وہ گیت گایا جا رہا ہے۔ آخر کار فرشتے کبھی بات چیت کرتے رہے، کچھ اسی طرح کچھ شکل ہوتی رہی۔ جیسے جب یہ ایونٹ آتا ہے تو آپ کو اس سے پہلے ہم 4 ہفتے لگاتار آمد کے ایام کی تیاری کرتے ہیں، مختلف گروپ اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، حصے ڈالتے ہیں، اور سارے مل جل کر خدا یسوع مسیح کی اس ولادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور اپنے لوگوں، اپنے خاندانوں، اپنے کلیسیا کے لیے نہایت خوبصورت سے خوبصورت تر لمحات وہ جو ہے وہ تیار کر کے انہیں ہدایت کرتے ہیں تاکہ انہیں روح پرور ماحول جو ہے وہ میسر آ سکے۔ ہمیں چاہتا ہے کہ جب ایسا ایونٹ وہ کرے تو پھر ذرا ایسی آوازیں ہو کہ گھر بدل جائے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے، یاد ہوگا جب پرنسس ڈیانا کا انتقال ہوا تو جان ایلٹن جان جو ہے میں نے اس میں بڑی خوبصورت اور اس وقت وہ کافی کہ تمام اس سے پہلے میں چھوٹا ہے کہ اس کے بعد بھی کافی اس نے اتنے سوزو آواز کے ساتھ گایا کہ رہتی دنیا تک اس کا نام جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح مختلف جو گانے والے ہیں جب وہ گاتے ہیں، دل سے گاتے ہیں، تو پھر ان کا کوئی کہیں نہیں ہوتا۔ خدا نے سب فرشتوں کو بلا لیا دوبارہ اور ان کو کہا کہ وقت آ گیا ہے، اب تم نے یہ گیت جو ہے گانا ہے، کیا اور وہ آگے، اور جب نے کہا کہ یہ گیت گانا ہے آ جاؤ، تو اس کے ساتھ ساتھ فرشتے نے یہ بھی کہا خدا سے کہ ہم کبھی کبھار جو ہے وہ گالیاں کریں گے، گالیاں کریں گے، دیکھو میں نے آپ کو تو سب کچھ پہلے کلیئر کٹ بڑی باتیں بتا دی، اور اس نے ایک بات یہ بھی بتائی ہے کہ یہ گیت ایک ہی دفعہ تم نے گانا ہے، اس کے بعد بار بار یہ گانا ہے۔ ہاں کی صورت میں تم گا سکتے انڈیویجولی، یعنی انفرادی طور پر آپ یہ گیت جو ہے وہ گا سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کچھ خوشی ہوئے، کچھ نے ناخوشی کا اظہار کیا، کیونکہ ہر ایک اپنے طریقے سے جو اس کے پاس کردار ہے اس کو وہ اسی انداز سے پیش کرنے کا خواہشمند ہے، اور ہر کسی کی خواہش یہ ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر دوسروں کے لیے نمایاں جگہ جو ہے وہ حاصل کرے، اور ہر اس کو اچھی نگاہ، اچھی بات چیت کے ذریعے وہ جناب پہچانا جائے، اچھی نگاہ سے وہ جناب پہچانا جائے۔ تو جب خداوند نے بیت الحم کی جگہ پر اپنے بیٹے کو بھیجا تو اس نے فرشتوں کو بلایا۔ بیت الحم کی سرزمین، بیت الحم کی سرزمین پر جیسے ہی فرشتے آئے، اندازہ لگائیں کہ ان کو موقع ملا، تیاری پہلے سے کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے گیت کو گایا، آج تک وہ گیت خدا میں اس کے اندر نہ صرف مدد ہے بلکہ انسان اس کو جس کو خدا نے اپنے فرشتوں کو ایک ہی دفعہ گانے کی ترتیب کی تھی، اس کے بعد اس نے فرشتوں کو بنا کر کے انسانوں کو یہ تیار کیا کہ انسان اب لگاتار اس گیت کو جلال کرتے ہیں۔ اور وہ گیت کیا تھا؟ اور میں برابر خدا کو جلال اور زمین پر نیک نیت سے آج میں یہ سنا، یہ خدا گیت اپنے بیٹے کے لیے کہ جس نے اس دھرتی پر آ کر ان تمام لوگ پہلے اس کی تیاری کرتے رہے، انہیں بچواتے رہے، انہیں یاد دلاتے رہے کہ ایک ایسا شخص نمودار ہوگا کہ جو تمام انبیاء کرام سے مختلف ہوگا، وہ اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ نہیں بلکہ خدائی قوت اور طاقت کے ذریعے اپنے لوگوں کو خدا کی پہچان کرائے گا اور وہ امن کا پیغمبر ہوگا۔ اور آج کی کراوت میں اشارہ نبی کا صحیفہ بڑے خوبصورت انداز میں اس کی بیان کرتے ہوئے اس کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس وقت وہ قوم جو تاریکی میں چلتی تھی انہوں نے بڑا نور دیکھا، جو موت کے ملک کے سائے میں بسے تھے ان پر نور جلتا، انہیں فرق کو بڑھایا، انہیں خوشی کو زیادہ کیا۔ وہ تیرے سامنے ایسی خوشی کرتے ہیں جیسے فصل کاٹنے کے وقت ہوتی ہے۔ خدا اس بندے کے ذریعے
اپنے اس زندگی کے ذریعے، اس امت کے پیغمبر کے ذریعے وہ ہمیں اس طرح کی برکات نوازنے کو، اور یہ شاید بھی اس وقت کے دور کہ جب خدا یسوع مسیح کی ولادت ہوئی تو بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے اسے جانا پہچانا۔ خدا یسوع مسیح کی ولادت کے وقت اس وقت کے جو جانور وہاں پر سرائے میں تھے انہوں نے اس کو جانا، وہ آواز کو سنا، مگر اس کے برعکس یروشلم اور اس کے گرد و نواح میں وہ تمام لوگ جو خدا یسوع مسیح کی اس بابت پیشن گوئیوں کو تو سنتے رہے، مگر جب اس کی ولادت ہوئی تو وہ اس کو جان اور پہچان نہ سکے۔ یعنی ہماری زندگی میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کو ہر انسان کو دیکھنے اور اس کو مختلف طریقے سے بیان کرنے کی سوچ بڑے مختلف انداز میں جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح خداوند اپنے ان بندوں کے ذریعے، انبیاء کرام کے ذریعے سے اس وقت کی تمام صورتحال کو اپنے اس بیٹے کے ذریعے ایک نئی صنف اور نئی ترقی کی جانب میں لے کر جانے کا خواہش مند ہے۔ اس لیے عزیز مومنین، جب ہر سال کی طرح یہ 2025 کا سال بھی ہمیں خدا یسوع مسیح کی ولادت کے لیے ہمیں اکٹھے ہو کر اس خوشی کو منانے کا موقع فراہم کرتا ہے، تو ہر سال کی طرح انبیاء کرام کی پیشن گوئیوں کے ساتھ ساتھ وہ تمام باتیں جو ہماری زندگی کی بابت ہمیں تیار ہونے کے لیے اس دھرتی پر دی جاتی ہے، ان پر بھی نظر ثانی کرنے کا موقع جو ہے ہمیں دیا جاتا ہے۔ اور وہ نظر ثانی کرنے کے لیے کیا ہے کہ وہ تمام بات چیت، وہ تمام کردار، وہ تمام چیزیں جو ہماری زندگی میں ابھی مکس ہو چکی ہے، کھچڑی سے بن چکی ہے، جس کو ہم کبھی کبھار ہنگالنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کو ہنگالنے سے چاہتے رہتے ہیں، خداوند اس میں ہمیں اس رات کے ذریعے سے بابرکت زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرتا ہے، اور ہم سے ہر ایک سے یہ چاہتا ہے کہ جس طرح فرشتوں کے ذریعے سے اس نے ایک ہی گیت اپنے اس بیٹے کے لیے روح پرور آوازوں کے ساتھ سنا، اسی طرح جب ہم اس دنیا میں ہیں تو خدا یسوع مسیح کی ولادت کے موقع پر جہاں ہم بنیادی طور پر مختلف تیاریوں میں مصروف رہے، جہاں ہم مختلف طریقے سے اپنے کام کاج کرتے رہے، ظاہری تیاریوں میں اس طرح مدد رہے کہ روحانی تیاری کو ہم کرنے سے قاصر ہے۔ اس رات کی بابت اس روحانی تیاری میں بھی ہمیں حصہ دار ہونے کی طرف ہمیں گامزن کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے عزیز مومنین، خدا یسوع مسیح کی ولادت ہمارے لیے ہماری زندگیوں کو خدا سے ملاقات کرنے اور وہ صفات عطا کرنے کے لائق و قابل بناتا ہے جو اس کے ذریعے ہماری زندگی کی زینت بنتے ہیں۔ اور خدا یسوع مسیح کی بابت مختلف انبیاء کرام اور بالخصوص اشارہ نبی اس کی بابت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ امن کا پیغمبر ہے، وہ جنگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ امن اور محبت کا درس دینے کے لیے وہ اپنے ان تمام لوگوں کو جو اس دنیاوی زندگی میں مگن ہے، اس دنیاوی زندگی کے ذریعے آسمانی صفات سے ملوث ہونے کے لیے بلایا گیا ہے۔ اور آئے جب خدا نے ہم سب کو موقع دیا ہے تو ان باتوں کے ذریعے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ شاید یہ وہ ہستی ہے کہ جس پہ وہ قدرانہ یعنی خدائی صفات ہے کہ وہ کہتے، دیکھ لے، چھو لے، سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے، اور ان تمام چیزوں کو کرنے کے ساتھ ہمیں بھی اسی طرح تمام چیزوں سے واقعیت دلانے کے لائق بناتا ہے۔ اور اس لیے پالوس رسول دوسری قرآن میں کرسمس کو خاص لکھتے ہوئے ہماری دنیاوی زندگی پر توجہ دلاتا ہے اور جو کہتا ہے کہ بے دینی کی راہ سے کنارہ کشی کرو، ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارو، وہ خدا کی ذات بیٹے کی ولادت کے ساتھ تمہاری زندگی کی زینت بنی ہے، اس کو اپناؤ، اور وہ محبت وہ خدا باپ سے اپنے تمام نسل انسانی کے لیے ہر ایک کے لیے لا کر خدا کی برکت پانے کا سبب بنا ہے، اس برکت میں زندگی گزارو تاکہ تمہاری زندگیاں اسی دھرتی پر اس کی موجودگی کا نشان بنے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تمام مسیحی جب انہیں ہدایت کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت دفعہ ان کو مختلف القابات سے جو ہے وہ نوازا جاتا ہے، اور ان کو رکھو جو ہے وہ کہا جاتا ہے، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو بیوقوف ہے، کہ کچھ چیزوں کا علم ہے، لیکن وہ ان تمام چیزوں کو جاننے سے قاصر ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں اس مسیحا کی صفات کے ذریعے ہماری زندگی کی زینت بنتی ہے، کیونکہ ہم مسیح کے ماننے والے ہیں، مسیح پر ایمان رکھنے والے ہیں، مسیح کے ذریعے خدا سے ملاقات کرنے والے ہیں، مسیح کے ذریعے خدا کی صفات اپنے اندر قائم کرنے والے ہیں۔ اس لیے جب یہ دنیا
اندر پانی اور آتی ہے، اس میں ہم خدا کی بات کے مطابق زندگی گزارنے کی لائق تعاون رکھتے ہیں، تو ہماری یہی دھرتی خدا کی موجودگی اور اس کی محبت اور وہ بہشتانہ زندگی کا روپ ڈال دیتی ہے کہ جس کے لیے ہمیں خدا یسوع مسیح کی دھرتی پر رہتے ہوئے یاد کرتے ہیں۔ اس لیے ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ کرسمس خدا یسوع مسیح کی اس محبت کو ہم پر یاد کرتا ہے کہ جو وہ اپنے بیٹے سے، اپنے خدا سے، اپنے باپ سے ہماری انسانی زندگی کے لیے لے کر آیا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس محبت کو وہ ایک دوسرے میں بانٹے، اتنے انسانوں کو وہ محبت ایک دوسرے کے ذریعے دیتا رہے تاکہ وہ محبت کے ذریعے اس دنیا کو اس کی موجودگی کا نشان بنا دے۔ اس لیے عزیز مومنین، جب ہماری سوچ، ہماری توجہ، ہمارے خیالات مسیح کے ذریعے خدا کی محبت پر لگے رہتے ہیں تو ہم بالکل یکسر تبدیل ہوتے، اور ہم تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ خدا کی مرضی میں شامل ہونے والے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے مسیح کے پاس آنا ہماری زندگی کی بہت ہی ترجیح ہونی چاہیے، کیونکہ وہ پیدا ہوا جیسے بہتر ہم نے پیدا ہوا، مگر بہتر ہم نے پیدا ہونے کے بعد جن چیزوں نے ان کا پیغام سنا وہ جب گئے ان کی زندگی تبدیل ہوئی، لیکن جو اپنی دنیاوی زندگی میں اسی طرح اپنے کام کاج میں بھولے رہے، اپنے کام کاج میں لگے رہے، انہوں نے خدا یسوع کو پہچاننے کی بجائے اپنی دنیاوی زندگی کو ترجیح دے کر خدا یسوع مسیح کو پہچاننے سے انکار کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک مسیح کے ماننے والوں کے خلاف اس طرح سے پروپیگنڈے اور اس طرح سے پروپیگنڈے جو استعمال کیے جاتے ہیں کہ جس سے مسیحوں کو جتنی زیادہ تکلیف دی جائے اتنی ہی زیادہ ان کے لیے کم ہے، کیونکہ وہ ان کے لیے خوشی اور راحت کا سبب بنتی ہے، اور مسیحوں کے لیے وہ زیادہ تکلیف اور خدا کی موجودگی کا نشان بن جاتی ہے۔ اور یہی مسیح ہمیں ان تمام چیزوں سے واقعہ دلا کر اپنی موجودگی عام سی زندگی کے ذریعے شروع کرتے ہوئے ایک خاص قوت بن کر ہمیں بھی اس عام سی زندگی سے ایک خاص زندگی کی طرف لے کر جاتے اور ہمیں اسی طرح زندگی گزارنے کی ترغیب کرتے ہیں۔ اس لیے جب ہم مسیح کی اس ولادت کو جو چڑھنی میں ہوئی، اور اس چڑھنی کی جگہ سے خدا کی اس محبت کو ہم آج جان کر خدا کا شکریہ ادا کرنے جاتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ ہم خدا کے کلام سے واقف ہیں، ہم مسیح کے ماننے والے ہیں، مسیح کی اطاعت سے واقف رکھنے والے، اس کے نام سے بسا کیے گئے، اسی کے تمام باتوں کو ہر سال منا کر اسی کے ذریعے خدا کی بادشاہ میں شریک ہونے کے لیے اپنے آپ کے لیے موقع حاصل کرتے ہیں۔ جیسے جیسے موقع ملتا جاتا ہے ویسے ویسے ان تمام چیزوں کو چھوڑنا جو خدا کی راہ کے لیے رکاوٹ کا سبب بنتے اور خدا کو پہچاننے میں دشواری کا سبب بنتے ہیں، ان سے ہمیں کنارہ کشی کرنا ہماری زندگی کے لیے اور یہی کرسمس نیا فن، نیا عمل، نئی زندگی ہمارے لیے ہمیں نیا ہونے کا موقع دیتی ہے، لیکن ہماری سوچ کو اس جہاں تک پہنچاتی ہے کہ جہاں پر ہمیں سوچ کو لے جانا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے دو کاف، ایک بزرگ کا کاف تھا اور ایک جو ہے وہ جوان کا۔ بزرگ کا کاف جب اوپر بادلوں میں اڑ رہا تھا، اس نے نوجوان کاف کو دیکھا کہ وہ اسی طرح جو ہے وہ اپنے بلڈنگ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے گاڑیاں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، دھوئیں ہیں، ہر طرف جو دنیاوی زندگی ہے وہ جہل گوئی میں مصروف ہے، اور یہ نوجوان کاف جو ہے یہ بڑی لگن کے ساتھ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور جیسے وہ دیکھ رہا ہے تو بزرگ کا کاف آ کر اس کے پاس بیٹھا، خوش نہیں کرنی شروع کی اور اس نے کہا کیسا لگ رہا ہے یہ سارا کچھ؟ اس نے کہا ہاں لگ تو اچھا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تکلیفیں پڑی ہے۔ میں کہا کون سی تکلیفیں؟ اس نے کہا میں جب بیٹھتا ہوں، جب میں اٹھتا ہوں، کپڑے مجھے تنگ کرتے ہیں، وہ چھوٹے مارتے ہیں، اسی طریقے سے جب میں جو ہے وہ اڑنے کی کوشش کرتا ہوں مختلف دھوئیں، وہ میرے لیے پالوشن جو ہے وہ میرے لیے تکلیف کا سبب آتی ہے، اور اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں بتائیں۔ اس بوڑھے کاف نے جو ہے وہ نوجوان کاف سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ تمہیں کعبہ یقین نہیں ہے؟ جیسے لوگ تمہیں دیکھتے ہیں تیرے منظر آسمان تک ہے، اور جب تو اس منظر کی جانب بڑھے گا، جب تو ہواؤں میں اڑے گا، جب بادلوں سے اوپر تیرا مقام ہوگا تو تجھے یہ ساری دنیاوی یاد ہے یہ کوئی بھی تجھے تنگ نہیں کر سکے گا۔ لہذا اپنے مقام کو پہچان اور اسی کے لیے اپنے اندر ہمت اور طاقت پیدا کر تاکہ وہ اس ہمت کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کا میرا نکالا۔ اور جیسے اس نے کہا مجھے تو اونچی آواز سے ڈر لگتا ہے، میں باتوں پر جا نہیں سکتا، میرے اندر خوف ہے کیونکہ
مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو جاؤں میرا خاص بند ہو جائے گا. جیسے ہم جب بادلوں سے اوپر جاتے ہیں اس کے لیول میں بہت محدود ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا آپ ہمت کرو, جیسے آج ہمیں ہمت کرائی جاتی ہے ویسے اس کو کہا جب ہمت کرو. اس نے ہمت کی, جو اس کے اوپر کے نظارے دیکھے اس کے بعد وہ کبھی بھی بلڈنگوں کی زینت نہیں بنا, کبھی بھی تمام دیوار کی زینت نہیں بنا. اسی طرح ہم مسیحوں کی زندگی ہمیں بھی خدا نے اپنی موجودگی کا نشان ہوتے ہوئے اپنی اس موجودگی کے ذریعے سے خدا کی محبت کو پہچاننے کے لیے ایک قابل بنایا ہے. ہمیں اس زندگی کے لیے تیار ہونے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے جس میں اس دنیاوی زندگی میں ہمیں طرح طرح کے القابات, طرح طرح کی اذیتوں, طرح طرح کے چیلنجز, طرح طرح کی پریشانیوں اور طرح طرح کے الجھاؤ میں الجھا کر ہمارے اس ایمان سے کھلواڑ کرتے ہوئے اس ایمان کو منتشر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. نبی یسوع مسیح کی پیدائش ہمارے لیے ایک دوسرے سے محبت میں ملنے, خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہمیں معاف کرنے, خدا یسوع مسیح کی پیدائش صبر کے ساتھ اس دھرتی پر زندگی گزارنے, خدا یسوع مسیح کی پیدائش اس بے دینی کی حالت کو چھوڑ کر دین میں مضبوطی کے ساتھ زندگی گزارنے اور خدا کے ساتھ منسلک رہنے کا موقع فراہم کرتی ہے. جب ہم اس موقع سے ہر سال کی طرح ایک نئے سبق کے ساتھ خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو خدا ہمیں باخوشی رات کو اپنی باتوں میں قبول کرتا ہے, بلکہ وہ تمام قوتیں جو وہ اپنے اندر لے کر اپنے تمام بیٹے اور بیٹیوں کو دیتا ہے اس کے ذریعے ہماری زندگی میں نہ تبدیل ہوگی بلکہ یہ ہمارے لیے خوشی مسرت اور خوشی کا سبب بنتے ہوئے ہمیں خدا کی بارگاہ میں زندگی گزارنے کے لائق رکھتا ہوں. اس لیے میرے عزیزوں, بے شک ہم ہزاروں کی تعداد میں, سینکڑوں کی تعداد میں یہاں پر کرسمس کی سیلیبریشن یہاں پر کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا ہر اپنے اپنے وقت کے مطابق خدا کے یسوع مسیح کو سجدہ کرنے کے لیے, اسے جاننے اور پہچاننے کے لیے, اس کی برکات حاصل کرنے کے لیے, اس کی صفات میں بڑھنے کے لیے اور اسی طرح خدا میں زندگی گزارنے کے لیے بے شک اپنی اپنی عبادات میں مصروف ہے. مگر ان تمام چیزوں کے ذریعے ہمیں مسیح کو زیادہ قوت کے ساتھ اس کا تجربہ کرنے کا اور پہچاننے کا موقع دیا جاتا ہے اور ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ ہم مسیحی کی طرح کی خوبیاں اپنے اندر لے کر اس دنیا میں زندگی گزاریں تاکہ ہر زندگی گزاریں کہ ہم مسیح کے پیروکار اور اس کے پیروکار ہونے کے لیے اس دنیا میں ہمیں بہت جو ہم محنت درکار ہے اور یہ محنت اسی صورت میں ہمارے لیے سعادت اور کامیابی سے ہمیں جو ہم ملوث کرتی ہے جب ہم اس کی موجودگی کے ساتھ خدا کی حضوری میں زندگی گزارتے ہیں. اس کی صفات کے ذریعے ہم اپنے کام خدا کا شکر ادا کرتے رہیں تاکہ وہ جو عجیب بشیر ہے, وہ جو خدا قادر ہے, وہ جو اپنی باپ ہے, وہ جو سلامتی کا شہزادہ ہے, وہ جو داؤد کی سلطنت اور مملکت کے ذریعے ہمارے ساتھ کو رہتا ہے اور سلامتی ہمیں عنایت کرتا ہے, ان تمام چیزوں کے ذریعے ہم بھی اسی صفات سے ملبس ہو کر خدا میں بڑھتے جائے, خدا ان کی مرضی کو پورا کرے. خدا ہم سبوں کو اس کرسمس کے موقع پر اس کی پہچان کرتے ہوئے ظاہری زندگی نہیں بلکہ باطنی اور اندرونی زندگی یعنی روحانی زندگی پر توجہ مرکوز کر کے اسے بہتر بنانے کے لائق قابل بنائے تاکہ اسی روحانی زندگی کے ذریعے ہماری جسمانی زندگی ہے خدا کی حضوری میں چلتے ہوئے ہم مختلف رشتے داروں میں بن سکے, ہم خاندانی زندگی میں پرورش پا سکے, کلیسیائی طور پر ہمارا وجود میں آ سکے اور ہم ایک نہایت خوبصورت مسیحی بیٹا اور بیٹی ہو کر نہ صرف اپنے خاندان میں, اپنے جو ہے وہ علاقے میں بلکہ اپنے ملک میں خدا کی حضوری میں ترقی کا سبب جو ہے وہ بنتے چلے جائے. خدا ہم سبوں کو اس موجودگی کے ذریعے سے اپنے پیار اور محبت میں شریک ہونے اور آپ کی محبت میں شریک ہونے کے لائق قابل بنائے. مسیح ہمارے خدا کے وسیلے سے آمین.
کہ مہربان خدا آج کے کلام کے وسیلے سے جو ہم نے سنا ہے اس کی برکات ہمیں عطا کرے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ اس پر عمل کرتے رہیں۔ عزیزوں دعا کریں کہ مہربان خدا بڑے دن کی یہ عبادت ہم سب کے لیے بہت خوشی، شادمانی اور ایمان کی مضبوطی کا باعث ہو اور ایک برکت ہم سب پر ہو۔ عزیزوں دعا کریں کہ مہربان خدا یسوع مسیح کی معرفت جو تمام نسل انسانی کے لیے نجات دہندہ ہے ہمیں مشکلات اور پریشانیوں سے نکالے، ہمیں امن اور سلامتی عنایت کرے۔ عزیزوں دعا کریں کہ مہربان خدا دنیا میں امن و سلامتی کو قائم کرے، خاص کر ہمارے ملک میں سلامتی ہو، ہمارے خاندانوں میں اتحاد اور یگانگت قائم ہو۔ عزیزوں دعا کریں مہربان خدا تمام بیماروں کو جو اس وقت علاج میں موجود ہیں، گھروں میں یا ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، مکمل صحت اور تندرستی عطا کرے۔ عزیزوں دعا کریں کہ مہربان خدا تمام گرجا گھروں میں جہاں آپ کی عبادات چلتی ہیں حفاظت کریں، جس طرح سب خوشی کے ساتھ آئے ہیں واپسی پر بھی خدا کی سلامتی ان کے ساتھ ہو۔ عزیزوں دعا کریں آئے ہم چند لمحوں کے لیے اپنے سر اٹھائے اور خاموشی کے اپنے دلوں میں دعا کریں جو خدا سے ہم مانگنا چاہتے ہیں۔ اور سوال پہ پیشی دعائیں اور جو دعائیں پیشی ہے تو انہیں قبول فرما اور بخش کے ان کا اثر ہم تک پہنچے اسی خدا کے وسیلے سے آمین۔ Oh
سکون دے۔ اے خدا خدا آج کی عید کا نظارہ تجھے پسند ہے، تاکہ ایک مقدس رسموں کے ذریعے ہم تیرے بیٹے کے ہم شکل ہو جائے، جو ہمارا ہم شکل ہوتے تیرے پاس ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سب دیتے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، ہم خدا کی رحمت میں آئے، ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے کہ اس بات کہ ہم ہر وقت اور اس جگہ تیرے پیارے بیٹے کے وسیلے سے خدا شکر ادا کریں۔ تمام انبیاء اس کی پیشی گوئی کرتے ہیں۔ تمہاری ماں نے انتہائی پیار سے اسے گود میں لیا۔ یوحنا نے اس کی آمد کی خبر دی اور اس کے آنے پر اسے لوگوں کو دکھایا۔ اس نے یہ فضل بخشا کہ ہم خوشی کے ساتھ اس کی پیدائش کے بھیٹ کا انتظار کریں، تاکہ وہ بنے ہمیشہ دعا میں سرگرم اور اس کی تمجید میں شادمانی پائے۔ تیرے کلمے نے انسان بننے پر ہمارا باطن تیرے نور کی نئی چمک سے منور ہوا، تاکہ ہم اس ظاہری صورت میں دیکھ کر خدا جائیں اور عالم غیب کی محبت کی طرف راغب ہو۔ اس لیے ہم فرشتوں اور آسمان کے تمام باشندوں کے ساتھ یہ کہتے ہوئے تیری حمد و تعریف کرتے ہیں۔ تو واقعی قدوس ہے اور تو اس لائق ہے کہ ہر مخلوق تیری ستائش کرے، کیونکہ حضور قدس کی قدرت سے اپنے بیٹے میں خداوند یسوع مسیح کے ذریعے تمام چیزوں کو زندگی اور پاکیزگی بخشا اور اپنے لیے ایک امت کو قائم کرتا ہے تاکہ مشرق سے مغرب تک